वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब मुल्क की सियासत की बात करेंगे जो कि धरनों के इर्द गिर्द घूम रही है। कभी एक जमात आती है धरना करती है, कभी दूसरी जमात आती है, और अभी जिस धरने की बात करने जा रहे हैं हम वो इस वक्त जारी है, और वो धरना पाकिस्तान में बड़ा पॉपुलर हो चुका है। बिजली के बिलों में हर सूरत कमी की जाए, वज़ीर आज़म बताएं कि कोई शख्स 37,000 में अपना घर कैसे चला सकता है। रावलपिंडी में जारी धरने से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान का कहना था कि किसी की ख्वाहिश नहीं होती कि घर बार छोड़कर सड़कों पर बैठ जाए। बिल्कुल, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है हसनैन कि जब पार्लियामेंट और इदारे काम ना कर रहे हों तो एहतजाज करना आइन के तहत हमारा हक है। मौजूदा सूरत हाल में पुरअमन सियासी जद्दोजहद के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगे जी जमात इस्लामी के ही गेस्ट, और जमात इस्लामी की वैसे भी मुज़ाकराती कमेटी ने लियाकत बलोच की सरबराही में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के खात्मे समेत हुकूमती वफ्द को 10 नुकाती मुतालिबात पेश कर दिए हैं, जिसका एक सेशन कल हो भी चुका है, बातचीत हो चुकी है, जिसके बाद अता तारर साहब ने ये कहा कि हम किसी भी तरह से हमने यकीन दहानी कराई जमात इस्लामी को कि जो भी हम कर सकते हैं अवाम के रिलीफ के लिए वो हम जरूर करेंगे। आज दूसरा सेशन होने जा रहा है, तो देखते हैं कि आज इससे क्या सामने आता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी पाकिस्तान के नायब अमीर जनाब डॉक्टर अताउर रहमान साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप सुबह सुबह हमारे साथ मौजूद हैं। धरने की सूरत हाल से भी हमें बताइएगा, लेकिन ये जो मुज़ाकरात हुए आपके हुकूमत के साथ, ये मुज़ाकरात में जो 10 नुकाती जो जिक्र किया निमरा ने, उस हवाले से भी बताइएगा वो 10 नुकात क्या थे, और जब तक वो हल नहीं होंगे तो आपकी क्या अगली हिकमत अमली होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक जो मुतालबा था वो तो ये था कि बिजली बिलों में जो इजाफ़ा है और जो एक ज़ालिमाना टैरिफ है तो उसमें कमी की जाए। फिर पेट्रोलियम लेवी जो है उसका डिमांड था हमारा। फिर ये जो हमारा अशराफिया है, जिसको कल धरने में किसी ने नाम दिया कि ये अशराफिया नहीं है, बदमाशिया है। हाँ। तो इनको जो पेट्रोल के मद में और फ्री बिजली के यूनिट्स के मद में जो हमारे ख़जाने पे एक बोझ है, ये इनसे वापस लिया जाए, क्योंकि ये बर्दाश्त कर सकते हैं। ये आप MNS वगैरह की बात कर रहे हैं? इसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, इसमें जुडिशरी के हो सकते हैं, इसमें इलीट क्लास आप जानते हैं वो सारे जो हैं वो MNAs नहीं, पॉलिटिशियंस हैं यकीनन, लेकिन इसमें ब्यूरोक्रेसी में है, इसमें जुडिशरी में है, इसमें इवन हमारे डिफेंस के इदारों में हो सकते हैं लोग। जो एक्चुअल हमारे अखराजात है वो उसको कोई निगेशन नहीं कर रहा, लेकिन ये जो लेविश लाइफ है इस वक्त जो हम इसको कंट्रोल किया जाए। तो इस तरह ये जो स्लेब सिस्टम है सैलराइड क्लास की जी, उसके बारे में यानी मसलन 60 लाख अगर किसी की सालाना इनकम है तो उस पर 35% टैक्स, लेकिन इसके अलावा जो है प्रोविंशियल टैक्स अलग है, फेडरल अलग है, लोकल अलग है। अगर आप ये सब कैलकुलेट करेंगे तो गोया के उनकी इनकम रहती ही नहीं है। So true. तो हम ये कहते हैं कि आप सैलराइड क्लास को कम अज़ कम, यानी पिछले अरसे में अगर आप देखें तो ये जो तनख्वाहदार तबका है इनसे 375 अरब रुपया टैक्स में लिया गया है, लेकिन जो हमारे लैंडलॉर्ड्स हैं और फ्यूडल्स हैं उनसे 5 अरब रुपया लिया गया है। हाँ, तो आप अंदाज़ा करें ये कितना इम्बैलेंस ये सारा सिस्टम चल रहा है। तो एक टैक्सेस के हवाले से है IPPs, सबसे बड़ा मसला IPPs का है। मुल्क को खा गए, वो मुल्क को खा गए। और आपने देखा कि अब ये देखें, ये इस वक्त की बात नहीं है, उस दिन एक रिपोर्ट आई थी कि 2013 से लेके 2024 तक, ये जो 10 साल है, इन 10 सालों में ये जो IPPs है इनको 8,344 अरब रुपया इनकी अदायगी हुई है। वो भी डॉलर्स में, वो डॉलर्स में हुई है। डॉलर्स में तो ये बनती है तकरीबन $30 बिलियन जी। हाँ, रुपीज़ में तकरीबन 8,344-345 अरब है, और डॉलर्स में ये $30 बिलियन जो कर्जा ले रहे हैं IPPs को दे रहे हैं, उसी को दे रहे हैं। अगर आप मुआहदे हुए हैं ना, मुआहदे हुए हैं, और बड़े ऐसे मुआहदे हैं कि जो लॉजिकल नहीं है, जो किसी पैमाने पे एक्सेप्ट लोग नहीं कर सकते। अच्छा, चाहे वो लोकल IPPs हुई या फिर चाइना वाली? हाँ, उसमें चाइना वाली भी है, लेकिन 80% लोकल है जी, लोकल है, उसमें कुछ गवर्नमेंट के भी हैं 52%। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो अब उनके साथ डॉलर्स में इसकी क्या तुकबंदी है। और दूसरा ये है कि हमारे मेरी जमात हर धरने में और हर प्रेस में और टॉक में बताते हैं कि हर मुआहिदे में एक एग्जैक्ट क्लॉज होती है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कोई रीजनेबल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, तो एग्जैक्ट क्लॉज तो होती है ना। तो आप यहाँ से शुरू करें। और फिर कल हमारे मेरी जमात ने फरमाया कि चाइना के साथ हम बात कर सकते हैं, चाइना के साथ हमारी दोस्ती है, लेकिन अगर वो कहे कि भाई इसमें तो आपके भी लोग हैं, तो यहाँ से आप आगाज़ करें अपने लोगों से, फिर हम उनसे बात करेंगे और वो एक्सेप्ट भी कर लेंगे, मान भी लेंगे चीज़ों को, लेकिन आप स्टार्ट तो ले लें। ठीक, तो ये जो IPPs है ये है सबसे बड़ा मसला, और इसमें जो लोग हैं उनके नाम भी
آپ لوگوں کے تھرو اور میڈیا کے تھرو آئے ہیں، وہ سارے پولیٹیشنز مختلف جماعتوں کے ہیں اس میں، بڑے بڑے نا سر، وہ بڑے بڑے کافی نام بڑے ہیں، نام ہیں جی۔ بڑے نام ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا مین مطالبہ، اور یہ جب تک پورے نہیں ہوں گے یہ مطالبات، تو ہم نے کہا، اور جو ہمارا کراؤڈ ہے وہ اتنا چارجڈ ہے کہ وہ جب بھی وہ کوئی مقرر آتا ہے یا حافظ صاحب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ڈی چوک ڈی چوک ڈی چوک، ہمیں ڈی چوک لے جائے۔ تو ہم یہاں افراتفری پھیلانا تو نہیں چاہتے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے سر بتایا آپ کا بھی تو فرسٹ راؤنڈ آف ڈسکشن تو ہو بھی چکا ہے نا، ہو گیا اس میں کس کس نکات پہ جو ہے وہ عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی حکومت نے؟ یہ جو باتیں ہوئی ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس ٹیم میں کوئی ایکسپرٹ ہونا چاہیے تھا، کوئی بڑا منسٹر، اس میں منسٹر آف پاور ہونا چاہیے تھا۔ تو منسٹر آف پاور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اسلام آباد سے باہر ہے، جو سب سے بڑا ایجنڈا آپ کا یہ ہے، جس طرح نمرا نے بھی بات کی بجلی کا، کہ بجلی کے بلوں کو آپ سستا کروانے آئے ہیں یا پھر آئی پی پیز کو سب سے بڑا کنٹرول کرنے آئے، ہماری انرجی سیکٹر میں آپ کہہ سکتے ہیں انرجی کرائسس کو آپ حل کروانے آئے ہیں۔ بالکل بالکل، اور ہماری ٹیم میں ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے جو ان کو پھر ایک وے آؤٹ دیا اور سولوشن دیا، اس پہ انہوں نے کہا ہم اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ بات کریں گے۔ اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کی مذاکراتی ٹیم میں کچھ ایکسپرٹس ہونے چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب ویسے کل جب حکومت بعد میں سامنے تو ان کی طرف سے تو یہی پیش کیا گیا کہ بڑی کامیاب قسم کے مذاکرات رہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہاں پہ ایکسپرٹ ان کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں تھی اس لیے مذاکرات کامیاب نہیں، کامیابی کی اور کامیابی عدم کامیابی کی بات اس وقت نہیں کر سکتے۔ کامیابی تو ہوتی تو آپ اس وقت اپنے گھر بیٹھے، وہ تو پھر ہم گھر بیٹھے ہوتے، آپ کی بات درست ہے۔ ہم ان کو ٹائم دینا چاہتے، کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا ہم اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ آپ کی یہ چیزیں ڈسکس کریں گے اور پھر آج بتائیں گے ہمیں۔ ٹھیک ہے، آج دوسرا راؤنڈ ہوگا۔ تو ہماری اس ٹیم میں تو ہمارے ایک ساتھی ایسے ہیں جو بالکل انرجی سیکٹر سے ہے، ان کا تعلق ہے، ہمارے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہے پاکستان کے، تو انہوں نے تو باقاعدہ سولوشن دیا، وے آؤٹ دیا۔ اب اس پہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ سارا اچھا آئی ایم ایف سے جو قرضے لیے ہیں، آپ نے دیکھا پچھلے دنوں آپ کے میڈیا کے ذریعے یہ جو آئی ایم ایف کی ہیڈ ہے کرسٹلینا جورجیوا، اس نے کلیئر کہا کہ بھئی ہم تو پاکستان گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سرمایہ داروں پر، امیروں پہ ٹیکس لگائے اور غریبوں کو آپ سبسڈی دے اور ریلیف دے، لیکن اس نے حیرت کا بھی اظہار کیا اور تھوڑا سا سخت ری ایکشن تھا کہ بالکل الٹ ہو رہا ہے، اپنے امیر کلاس کو وہ سبسڈی دے رہے ہیں اور بوجھ غریبوں پہ ڈال رہے ہیں۔ تو یہ تو سٹیٹمنٹ ہے، آن ریکارڈ ہے کرسٹلینا کا جو آئی ایم ایف کی ہیڈ ہے۔ یہ ساری چیزیں اس ملک میں ہو رہی ہے، تو اس لیے ہمارا جو دھرنا ہے کوئی اور ایجنڈا اس کا ہے نہیں۔ بار بار ہم کہہ رہے ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کی کوئی ایسے مسائل نہیں ہے کہ ہم کوئی پریشر ڈیولپ کر کے اپنے کوئی مسائل حل کروانا چاہتے ہیں، کوئی کرپشن کے کیسز، کوئی اور، وہ تو ہے نہیں، صرف اور صرف عوام کا مسئلہ ہے۔ اور سر اس میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ صرف آپ بجلی کے بلوں کے حوالے سے آئیں یا جو ٹیکسز کی بات کی جائے، پھر مہنگائی کی بات کی جائے، ایک عام شخص ہے، حافظ صاحب کا ہی میں کوٹ کر دیتا ہوں، جو 35 36 یا 37 ہزار روپیہ سیلری لے رہا ہے، سر وہ 20 ہزار روپیہ بل بھی دے گا، وہ 15-20 ہزار روپے کی گروسری بھی کرے گا، اس سے بچوں کی فیسز بھی دینی ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی لائبل آپ نے تیار کیا؟ یعنی یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ آئی پی پیز تو آن دا ٹاپ آف لسٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ بجلی کے جو ٹیرف ہے یہاں پہ اندرونی جو بڑھاتے ہیں کچھ، تو وہ آئی پی پی سے کنیکٹڈ ہے۔ سلیب سسٹم ہے سیلری کا، یہ دوسرا ہے، اور تیسرا جو ہے یہ جو پیٹرولیم لیوی کے مسائل ہیں اور مہنگائی کے مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اور ری نیگوشیٹ کرنا اور ری وزٹ کرنا ان تمام معاہدوں کو۔ اور یہ جو میں نے بتایا کہ جو اشرافیہ کو آپ فری بجلی کے یونٹس دے رہے ہیں اور آپ ان کو پیٹرول دے رہے ہیں، اور اس کی مد میں یہ بھی بلینز آف ڈالرز تک معاملہ پہنچتا ہے۔ یو این ڈی پی کی ایک رپورٹ اس پہ آئی تھی کہ یہ سب اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو یہ کتنا پڑتا ہے پاکستان کے خزانے کو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ اس کو ری وزٹ کریں اور آپ دیکھ لیں، اور آگے پھر جو ہے جماعت نے ان کو یہ بھی آفر کیا کہ ہمارے پاس پلان ہے باقاعدہ، ہم بتا سکتے ہیں، لیکن سٹارٹ کہاں سے لینا ہے وہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سر آپ نے فوجی آپریشنز کی بھی مخالفت کی، کراچی آپریشن کی مخالفت ہوئی، کیا وجہ ہے، اور پھر آپ لوگوں کو اس کے علاوہ اس کا الٹرنیٹ کیا دکھائی دیتا ہے؟ اب نعمان کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہے، تو وہ ہمارا اس پہ یہ آیا تھا رد عمل کہ آپریشن تو پہلے ہو چکے ہیں، کئی آپریشن ہو چکے ہیں، ان آپریشنز کا رزلٹ کیا نکلا، اگر وہ کامیاب ہوتے تو دوبارہ نہ کرنے پڑتے، تو اس پہ تو خیر پھر آئی ایس پی آر کا آیا کہ جی آپریشن ہم نہیں کر رہے، اور ہم جہاں جہاں مسئلے ہوں گے تو اس کو رسپونڈ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ چلے، اگر آپ نے کہہ دیا کہ آپریشن جنرل نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے، ہم تو اس کے حق میں نہیں ہیں، اس سے مسائل اور بڑھتے ہیں۔ البتہ جہاں جہاں مسئلہ ہے جو آپ کے ملک کی سالمیت کو کوئی چیلنج کر رہا ہے تو آپ ان کو ٹارگٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ رسپونڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے میسو لیول پر آپریشن کی تو ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا،
وہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا بھی چاہیے آل پارٹیز کانفرنس میں, ضرور ان کو کانفرنس میں لینا چاہیے. ضرور لینا چاہیے. سب پارٹیوں نے تقریباً کچھ لوگوں نے شاید ساتھ بھی دیا ہوگا اس بات کے لیے, لیکن پھر آئی ایس پی آر کا جو اسٹیٹمنٹ آیا وہ یہ تھا کہ جی آپریشن نہیں ہے یہ. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپریشن نہیں ہونا چاہیے, باقی جو بھی چیلنج کرے ہمارے ملک کی سالمیت کو تحت جو بھی ہو, اس کے لیے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بھائی وہ تو ملک کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دفاع کرے, لیکن اس کے لیے میسو لیول پر لوگوں کو ڈسلوکیٹ کرنا یہ میرے خیال میں مناسب. سر آپ نے ایک بات کی پلان بی کی, پلان بی کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ پلان بی ہے کیا, یہ دھرنے کے حوالے سے ہے کہ پلان بی بھی آپ نے کچھ رکھا ہوا ہے؟ پلان بی تو یہ چل رہا ہے, یہ جو ہے پلان ایک تو وہی تھا کہ ہم ڈی چوک جاتے, لیکن جب ہم یہاں انٹر ہوئے تو 2-3 جگہوں پہ یہ انہوں نے کنٹینر لگا دیے تھے, وہ ہمارے کارکنان نے ہٹا دیے. میں خود کے پی کے قافلے ڈی چوک میں کچھ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے آپ کے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو جی. تو 2-3 جگہ پہ ہمارے کارکنان نے وہ کنٹینرز ہٹا دیے جی. اس کے بعد ڈی چوک میں ہمارے امیر جماعت نے لیڈرشپ نے یہ سوچا, اور میرے خیال میں اچھا سوچا, کہ پلان تو ان کا یہ تھا کہ تصادم ہو جائے پولیس کے ساتھ, اور یہ جو اتنا بڑا ایشو ہم لے کے اٹھے ہیں اور اس کو ہائی لائٹ کروانا چاہتے ہیں, لوگوں کے دماغ میں بٹھانا چاہتے ہیں, وہ ڈیفیوز ہو جائے اسی جگہ پہ, اور اس میں کچھ اس طرح معاملات ہو جائے کہ وہی ملک کی سالمیت کو, اساسوں کو, ایسٹس کو, فلانا کو. تو یہ اتنی بڑی تحریک جو ہے, ہمیں تو سیاسی طور پر بعض پارٹیوں کو فائدہ ہوتا ہے, جی ہمارے کچھ لوگ زخمی ہو گئے پولیس میں ادھر ادھر, تو ہمارے پلان بی یہ تھا کہ ہم لیاقت باغ چلے جائیں, وہاں بیٹھ کے لوگوں کو جمع کرے اور مسلسل جو ہے یہ ہیمرنگ کرے اور بات چیت لوگوں کے دماغ میں بٹھائے. اب اس کا یہ فائدہ ہے کہ کل جو مغرب کے بعد جلسہ ہوا ہے, تا حد نگاہ جتنے ہمارے انتظامات تھے 2 دفعہ وہ کم پڑ گئے. یعنی ایک دفعہ ہم نے انتظامات بڑھا دیے, پھر دوسری دفعہ, لیکن وہ ہمارے کنٹرول سے باہر تھے. تو یہ عام لوگوں کا مسئلہ بن چکا ہے اب, اور ہر وقت وہ کہتے ہیں کہ ڈی چوک ہمیں جانا ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوئے تو کوئی ڈی چوک جانے کا ہمیں شوق نہیں ہے, اور نہ ہمیں دھرنوں کا شوق ہے. عوام کو ریلیف دے دے ہم اٹھ جائیں گے, لیکن اگر آپ نے نہیں دیا تو ایک پلان اور انہوں نے کل اناؤنس کر دیا, جی جی, یو میں کال اٹ سی پلان اور واٹ ایور, لیکن وہ اناؤنس یہ کر دیا کہ اب ہمارے یہ جو دھرنے ہیں یہ ہر پروونشل ہیڈ کوارٹر پہ ہوں گے. تو کراچی سے انہوں نے آغاز کیا کہ کراچی سے انہوں نے کراچی کے امیر کو اپنے ساتھ کھڑا کیا کہ بھئی آپ گورنر ہاؤس پہ یا اسمبلی کے سامنے جو بھی ہے وہاں پہ آپ فلاں تاریخ کو کریں, اور پشاور کے امیر کو بھی اٹھایا کہ بھئی آپ پشاور میں کریں. تو یہ اب پروونشل ہیڈ کوارٹرز پر ہوں گے, اور اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ ابھی اناؤنس نہیں کیا, کہ ہم ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں بھی یہ دھرنا بھی چلے گا, اور پورے ملک میں ہر لیول پر یہ دھرنا چلے گا. اور اگلا پلان, وہ کل کسی نے پوچھا کہتے اگلا پلان, تو میں پھر بعد میں بتاؤں گا کہ وہ پلانز کیا ہے. لیکن یہ تو مذاکرات کے لیول تک ہو گیا نا, کہ اگر مذاکرات, ویسے ابھی تو یہی لگ رہا ہے کہ حکومت آپ لوگوں سے مذاکرات کرنے کے موڈ میں, اور مذاکرات شاید آپ لوگوں کے انشاءاللہ جو کہ ہو جانے بھی چاہیے تو ہو جاتے ہیں, لیکن اگر مذاکرات کرنے کے بعد حکومت عملی طور پر آپ لوگوں کے جو پوائنٹس ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, اس صورت میں پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ انہوں نے بتایا کل کہ مذاکرات اور دھرنا ساتھ ساتھ چلے گا. اچھا, ہمیں آپ جو ہے اس نیگوسیشنز میں اور مذاکرات میں نہیں, اچھا بات چیت میں ٹال نہیں سکتے. ہاں نہیں, وہ نہیں ٹال سکتے. یہ مطلب دونوں جب ساتھ تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی جماعت اسلامی پاکستان یہاں سے اٹھ کے نہیں جائے گی, وہ پروٹیسٹ کرتی رہے گی جماعت, بالکل کرتی رہے گی, اور وہ بھی ملک گیر ہوتا رہے گا. وہ ملک گیر تو کل اناؤنس ہو گیا. آج ہماری خواتین کا ہے بائی دا وے, آج خواتین کا بہت بڑا جلسہ ہے اسی جگہ پہ. ڈاکٹر صاحب ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی ہے, جس طرح آپ دھرنوں کی بات کر رہے ہیں, ایک آپ کا لیاقت باغ میں ہے, کچھ لوگ آپ کے ڈی چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں, پروونشل ہیڈ کوارٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں, ضلعی ہیڈ کوارٹرز کی بات کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں سر دھرنوں سے اکانومی کو تو اور زیادہ خدشات پیدا ہوتے ہیں, لوگوں کے بزنس متاثر ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی کوئی جماعت اسلامی نے کچھ سوچا ہے؟ دیکھیں, عام بیانات پہ اور عام باتوں پہ تو کوئی کام نہیں کر رہا, نہ کوئی عوام کے مسائل کی طرف کسی کی توجہ ہے. اگر آپ پروٹیسٹ کریں گے, اور یہ آئینی اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے آپ کا, یعنی یہ آئین کے خلاف تو ہم نہیں کر رہے ہیں نا. آئین کا خلاف تو تب ہے جب آپ ایسٹس کو نقصان پہنچائے, جب آپ اداروں کو, جب آپ ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی بات کریں. ایک جگہ پہ بیٹھ کے اپنا ڈیمانڈ کرنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا, اور نہ ہم نے ابھی تک اس کا کوئی نقصان ہوا ہے. ایک جگہ پہ بیٹھ کے اپنی بات کرنا ہے, لیکن اگر یہ نہ ہوا تو پھر ہم نے ڈی چوک جانا ہے. ویسے بائی دا وے لوگ کہتے ہیں آپ ڈی چوک کب جائیں گے, ہمارے میری جماعت نے بتایا کہ ڈی چوک تو چلے گئے, ہمارے لوگ پہنچ گئے. ایگزیکٹلی, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھا وہ پہنچ گئے, لیکن ان کو کہا کہ آپ ادھر آ جائیں. تو ایک لحاظ سے ڈی چوک تو ہم پہنچ گئے ہیں. جب ہمارے لوگ جن کو پتہ نہیں تھا پہنچ گئے اور باقیوں کو یہاں روکا, تو اتنے بڑے کراؤڈ کو کیسے روک سکتے ہیں؟ لیکن ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ شوق کوئی نہیں ہے ہمیں, آپ یہ مسائل حل کریں, جنرل مسائل. سر آسانی سے تو آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا, اگر کوئی تصادم کی صورتحال پیدا ہوگی تو پھر کیا کرے گی جماعت اسلامی؟ ایک منظم جماعت ہے, اور ہم جائیں گے اپنا حق لینے کے لیے.
اگر وہ جو بھی کریں گے پرامن احتجاج کو کنٹینیو کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا تحریک انصاف بھی اس وقت سڑکوں پر ہی ہے, ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں الفاظ ہی صحیح, لیکن وہ اناؤنس کرتے ہیں, بار بار اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے ملگیر, اور ایک پوائنٹ ان کے دیگر پوائنٹس تو چلے ایک طرف ہیں, لیکن مہنگائی اور اس حکومت کی یا جو گورننس ہے ہماری کرنٹ گورنمنٹ کی, اس کے خلاف وہ جاتے ہیں. تو اگر وہ آتے ہیں آپ لوگوں کو جوائن کرتے ہیں, آپ لوگ ویلکم کریں گے؟ بالکل, کل بتا دیا امیر جماعت نے, انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے, کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ان کے ورکرز آتے ہیں ہم ویلکم کریں گے. ہم کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہے کسی کے ساتھ, اپنے پلیٹ فارم سے ہم جا رہے ہیں, لیکن یہ جو کمیونلٹیز ہے اور کامن ایشوز ہیں اس پر جو آئیں گے ہم ویلکم کریں گے, اور آنا چاہیے سب کو. کامن ایشوز ہے اس پہ سب نکلیں گے. تو ویسے جب زیادہ سیاسی جماعتیں ایک ساتھ مل کے بیٹھتی ہیں, زیادہ پاور نہیں ایشو ہوتی ہے, تو آپ لوگ خود سے رابطہ نہیں کرتے تحریک انصاف سے کہ وہ بھی آپ لوگوں کو جوائن کریں؟ جس طرح آپ پوچھ رہی اور میں نے بتایا, تو اس طرح ہماری پبلک پہ جو لوگ پوچھتے ہیں تو یہ رسپانڈ تک پہنچتا ہے. ہم کہتے ہیں جی بالکل آئیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی طرف سے دعوت ہے؟ ہاں بالکل بالکل, یہ تو اوپن دعوت ہے. جو سر ان کو رابطہ بھی کر لیں, بلا بھی لیں. نہیں وہ بتا رہے نا کہ یہ رابطہ ہی ہوا, ابھی آپ جیسے بات یہ رابطہ ہو گیا, بالکل رابطہ ہو گیا, بالکل ہو گیا. ان کی طرف سے ابھی کوئی بات چیت ہوئی تحریک انصاف کی طرف سے؟ بس ہمارے اس ایشو کو تو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی میڈیا پہ اسد کیسر صاحب کا میں کل سن رہا تھا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آئی پی پیز کو انہوں نے جی وہ انہوں نے بھی اس کا اپنے تذکرہ ایجنڈے پہ رکھا, اپنی بات رکھی. تو ایشوز جو ہمارے ہیں ان کو تو سپورٹ کر رہے ہیں. اس دھرنے کو بھی کہتے کہ جی ہاں یہ وقت کی آواز ہے, اور اسی کے ذریعے. سر ایک اور ایڈیشن کر لیجئے, اگر آپ تحریک انصاف کو شامل کر لیتے ہیں تو بڑی قدغن ان کے اوپر لگی ہوئی ہے, نہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں, وہ ایک بھوک ہڑتال بھی کر رہے ہیں, تو وہ بڑی نامنل سی ہے. تو ان کے ساتھ آنے سے میرا خیال ہے آپ پہ بھی سختی بڑھ جائے گی, یہ بھی تو ایک ایلیمنٹ ہے. بائی دی وے ہمیں بھی تو نہیں آنے دیا نا, لیکن پھر بھی آپ بیٹھے ہوئے, اس طرح گھر کوئی پھر بھی آپ بیٹھے ہوئے, تو یہ تو بہرحال سوچنا چاہیے دوسروں کو کہ بھئی آپ ان کو درخواستیں دے رہے, وہ نہیں دے رہے, تو آپ گھر بیٹھ جاتے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا. پولیٹیکل مطلب آپ نے اسٹریٹ پاور شو کی ہے. لیکن وہ تحریک انصاف کے تھوڑے حالات بھی مختلف ہیں نا, شاید انتشار کی ایک جو لہر یا اس کی جو فضا برقرار ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے شاید. دیکھیں آرگنائزڈ پارٹیاں جو ہیں ان کے ورکرز بھی آرگنائزڈ ہونے چاہیے, اور ان کی ٹریننگ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کرے, اور کسی جگہ نقصان نہ ہو, جس طرح ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ درخواست دیں گے اور وہ کہیں گے کہ بھئی آپ کو اجازت نہیں ہے اور ہم گھر بیٹھ جائے. ہمیں بھی تو کہا تھا, بلکہ یہ میں نے بتایا کہ ہمارے کنٹینرز پڑے ہوئے تھے, میرے سامنے لوگوں نے 2-3 جگہ پہ وہ ہٹا دیے, کوئی کلیش نہیں. اچھا بار بار ہمارے حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی پولیس کے عام لوگوں سے ہمیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, یہ بیچارے خود سفر ہو رہے ہیں, لیکن ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کریں, ہم اپنا راستہ کھولیں گے اور ہم تصادم کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن ظاہر مزاحمت اور سٹرگل کے اندر آپ کو کوئی چیز ملے گی نا, اس طرح بیٹھے بیٹھے تو نہیں. ہم آپ کے اس چینل کے ذریعے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. پاکستان کے عوام سے میری درخواست یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ حق لینا ہے تو آپ گھروں میں نہ بیٹھے, آپ آئیں, آپ اس پورے موومنٹ کا حصہ بنیں. پورے ملک کی کاز ہے, پورے ملک کی کاز ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے جو دھرنے اس وقت جاری ہیں وہ کس کس شہر میں کس کس جگہ پہ جاری ہیں؟ اس وقت تو لیاقت باغ ہیں, اور کل ہی انہوں نے اناؤنس کیا ہے کراچی کا. اور کراچی میں جاری ہو گیا یا ابھی لوگوں نے آنا ہے؟ ان کو ڈیٹ دی ہے, ان کو ایک تاریخ دی ہے, اور اس کے بعد جو ہے باقی صوبوں کو دی ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ پھر ہم شاید ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی دے دیں. اچھا, تو فی الحال تو یہ چل رہا ہے. خواتین ویسے کل بھی تھی ہماری, وہ تو آتی ہیں دھرنے میں, لیکن آج جو ہے ان کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ ہم تھاؤزنڈس کی تعداد میں, بہت بڑی تعداد میں آنا چاہتی ہے, یہ پورا وینیو جو ہے یہ ہمیں چاہیے کل. تو ہمارے میل اور مرد حضرات بھی ہوں گے, لیکن وہ پورا جو آپ کا پنڈال ہے وہ آج آپ دیکھیں گے کہ وہ خواتین سے بھرا ہوگا. بالکل. یہ کتنے بجے خواتین کا یہ شروع ہوگا تقریباً عصر کے بعد ہوگا, اور مغرب کے بعد تک چلے گا. یہ ملک گیر ہے یہ ادھر, ہاں یہ لیاقت باغ والا ہے. فی الحال ادھر پنڈی میں فی الحال ادھر ہے, فی الحال ادھر ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بڑے قریب رہتے ہیں جماعت اسلامی کے امیر کے, خود بھی آپ نائب امیر ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات کو مانا جائے گا, آپ کی بات کو قبول کیا جائے گا؟ اگر نہیں کیا جائے گا تو پھر بات اگر تصادم تک بڑھی تو جماعت اسلامی پھر اگلا کوئی پلان بنائے رکھی ہے؟ دیکھیں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شوق نہیں ہے, کوئی بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں. اگرچہ ہماری مذاکراتی ٹیم کے حوالے سے کچھ کنسرنس تھے, وہ یہ تھا کہ بھئی آپ اپنی ٹیم میں کچھ ایسے لوگوں کو رکھیں نا جو ایکسپرٹس ہوں, جو اس منسٹری سے متعلق ہو. لیکن چلے انہوں نے جو بھی بتا دیا, ہم بیٹھ گئے ان کے ساتھ. تو ہمیں تو امید یہ ہے کہ اگر وہ رسپونڈ کرتے ہیں اور وہ سیریسنس دکھاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, ہم اٹھ جائیں گے یہاں سے, ہم تو شوق تو نہیں. لیکن اگر نہیں ہوگا تو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے اس دھرنے کو آپ لائٹ نہ لیں. کل میری جماعت نے باقاعدہ
शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया कि ठीक है आप फार्म 47 के लोग हैं, जो भी हैं आप, अब आप हमारे ऊपर मुसल्लत है, लेकिन हमें आपको सीरियस लेना होगा। ये जमात इस्लामी है, ये ऑर्गेनाइज तंजीम है, हम उठने वाले नहीं हैं। हमने इस पूरे प्रेशर को, पूरे धरने को, पूरे मूवमेंट को मेंटेन रखना, इसको बढ़ाना है आगे। ठीक, लेकिन और ये है कि धरना साथ साथ चलेगा। ठीक हो, हमें आप जो है एंगेज करके इम्प्लीमेंटेशन तक वो साथ साथ जारी रहेगा। लेकिन बारिशें भी काफी ज्यादा हो रही है, अभी कल से तो कुछ ज्यादा ही बारिश शुरू हो चुकी है, तो उसके लिए कोई इंतजाम किए या वो भी आपके इम्तिहान अभी ले भी रही है? बल्कि बारिश हो रही है, खबर आ रही है रावलपिंडी में शदीद बिल्कुल, बारिश आज हुई। भी बारिश, कल ऐसा हुआ कि कल बारिश हुई थी। हाँ, तो वो लोग अक्सर भाग भी जाते तो हैं। बारिश के बाद जो है कुछ लोगों का ये ख्याल था कि भाई लोग तो गायब हो गए। अब जो ही वो बारिश थम गई तो वो स्टेज भी बन गया, लोग भी आ गए। तो एक साथी था, किसी मीडिया से था या वैसे प्राइवेट कोई, उसने कहा जी मुझे तो बड़ी हैरत हुई, बल्कि मैंने तो कोई स्टेटमेंट दे दिया कि भाई लोग डिस्पर्स हो गए, कोई नहीं है। कहते स्टेज कहाँ से आ गया, लोग कहाँ से आ गए। हमारे ट्रेंड लोग हैं, मुनज़्ज़म लोग हैं, एक कमिटमेंट वाले लोग हैं। ठीक, इसमें ऐसे बुजुर्ग हैं, अगर आप जाके देखेंगे कि वो बुजुर्ग हैं और उनके बुढ़ापे को, बीमारियों को देख के वो कहते हैं हम जवान, हमें मुजाहिमत चाहिए, और मुजाहिमत पीसफुल, बार बार हम कह रहे हैं पीसफुल, अपने मुल्क के लिए। ठीक, ओके डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। जमात इस्लामी के जो मुतालिबात हैं वो अवाम के हक के लिए हैं। सो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए जो भी पॉलिसीज़ गलत है या हमारे लिए गलत साबित हो रही हैं। कोई भी हुकूमत हो, वो अवाम की अगर कोई मफाद की बात करता है तो उसको ज़रूर सुनना चाहिए और अकोमोडेट करना चाहिए। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक शामिल करने का, हमारे साथ ही रहिएगा।